ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। नहायत ही खूबसूरत सिलसिला है मुक़द्दस यूहन्ना के इंजीली बयान का, जिसका हम सिलसिलावार मुतालिया कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो गुज़श्ता 2 प्रोग्रामों में हमने खुदावंद यस्सु मसीह के पहले मौजज़े का ज़िक्र किया। हम इसको पहला मौजज़ा इसलिए कहते हैं कि मुक़द्दस यूहन्ना ने इन्हीं अल्फाज को अपने इंजीली बयान में दर्ज किया है। दोस्तों, यहाँ पर मैं याद दहानी करता चला जाऊं कि मुक़द्दस यूहन्ना मौजज़ात के लिए सीमिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जिसके मानी है निशान। वो मौजज़ात को मौजज़ात नहीं कहते, वो इनको निशान या निशानियाँ कहते हैं, यानी एक हकीकत जो किसी और बड़ी हकीकत की तरफ इशारा कर रही होती है। मुक़द्दस यूहन्ना ने हमें बताया कि खुदावंद यस्सु मसीह ने अपना पहला मौजज़ा काना गलील में किया, और वहाँ पर भी एक शादी की तकरीब में, उस शादी की तकरीब में मैं ख़त्म हो गई थी, और खुदावंद यस्सु मसीह ने पानी को मैं में तब्दील करके ये निशान दिखाया कि वो चीज़ों को तब्दील करने की, उनकी हैत को बदलने की, उनको ट्रांसफॉर्म करने की कुदरत रखता है। और उसका नतीजा ये निकला, और जैसा लिखा है कि उसके शागिर्द उस पर ईमान लेकर आए। आइए हम सब इंजील शरीफ की तिलावत को सुनने का शर्फ हासिल करें, और आज हम सुनेंगे मुक़द्दस यूहन्ना का इंजीली बयान, उसका 2 बाब, उसकी 13वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक। यहूदियों की ईद फसह नज़दीक थी और यीशु यरूशलेम को गया। उसने हैकल में बैल और भेड़ और कबूतर बेचने वालों को और सराफों को बैठे पाया, और रस्सियों का कोड़ा बनाकर सबको, यानी भेड़ों और बैलों को हैकल से निकाल दिया, और सराफों की नकदी बिखेर दी और उनके तख्ते उलट दिए। और कबूतर फरोशों से कहा, इनको यहाँ से ले जाओ, मेरे बाप के घर को तिजारत का घर न बनाओ। उसके शागिर्दों को याद आया कि लिखा है, तेरे घर की गैरत मुझे खा जाएगी। बस यहूदियों ने जवाब में उससे कहा, तू जो इन कामों को करता है, हमें कौन सा निशान दिखाता है? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, इस मकदस को ढा दो तो मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, 46 बरस में ये मकदस बना है, और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? मगर उसने अपने बदन के मकदस की बाबत कहा था। बस जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके शागिर्दों को याद आया कि उसने ये कहा था, और उन्होंने किताब मुक़द्दस और उस कौल का जो यीशु ने कहा था यकीन किया। जब वो यरूशलेम में फसह के वक्त ईद में था तो बहुत से लोग उन मौजज़ों को देखकर जो वो दिखाता था उसके नाम पर ईमान लाए, लेकिन यीशु अपनी निस्बत उन पर एतबार न करता था, इसलिए कि वो सबको जानता था और इसकी हाजत न रखता था कि कोई इंसान के हक में गवाही दे, क्योंकि वो आप जानता था कि इंसान के दिल में क्या क्या है। ये हमारे खुदावंद यस्सु मसीह की इंजील है। इसका पढ़ा, सुना, कबूल किया जाना हम सब के लिए मुबारक हो। आमीन। दोस्तों, मंजर बदल गया है। खुदावंद यस्सु मसीह ने अपना पहला मौजज़ा गलील में, काना गलील में दिखाया, और अब हम यस्सु को यरूशलेम में, बल्कि यरूशलेम की हैकल में देखते हैं। यूहन्ना बताते हैं, यहूदियों की ईद फसह नज़दीक थी और यस्सु यरूशलेम को गया। वक्त और मौका ईद फसह का है, और ईद फसह यहूदियों की उन 3 ईदों में शामिल थी जिनको हिजरत की ईदें कहा जाता था। इन ईदों में ईद फसह, ईद पेंतिकोस्त और ईद ख़याम शामिल थी। इन ईदों में यहूदियों के लिए, और ख़ासकर 12 साल से बड़ी उम्र के यहूदी मर्दों के लिए, ये लाजिम था कि वो यरूशलेम में जाकर वहाँ हैकल में ये ईदें मनाएं। यहाँ पर ईद फसह का जिक्र है। ईद फसह उस बड़ी मखलसी की, उस बड़ी नजात की यादगारी की ईद थी कि जब खुदा ने बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से अपने ज़ोर बाजू से निकाला
اور ان کو وہاں سے چھڑا کر لے آیا۔ جس رات انہوں نے وہاں سے نکلنا تھا ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ ہر خاندان ایک برہ ذبح کرے اور اس برے کے خون کو لے کر زوفے کی مدد سے اس کو اپنے گھر کے دروازے کے اوپر اور دونوں چوکھٹوں پر لگا دیں۔ وہ موت جو مصر میں سے ہو کر گزرنے والی تھی، وہ موت ان گھروں میں نہ آتی جن پر برے کا خون لگا ہوا تھا۔ یہ پہلی فسح تھی جو بنی اسرائیل نے ملک مصر میں کھائی تھی۔ اس کے بعد خدا ان کو اپنے زور بازو سے وہاں سے نکال کر لے آیا۔ تو اس عید کے پیچھے خدا کی نجات، خدا کی مخلصی، خدا کا چھٹکارا چھپا ہوا تھا، اور اس کو منانے کا حکم خدا نے خود اپنی شریعت میں دیا تھا۔ اور ہر سال نسان کے مہینے میں، جو یہودی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، اس کی 14ویں تاریخ کو عید فصح منائی جاتی تھی۔ یوحنا کہتے ہیں یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی۔ الفاظ پر غور کیجئے گا۔ مقدس یوحنا نے اپنا انجیلی بیان پہلی صدی کی آخری دہائی میں تحریر فرمایا، یعنی میں بات کر رہا ہوں سن 90 کی دہائی، اور اس میں رسول یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کی عید فصح، یعنی وہ اپنے آپ کو فصح سے دور کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فصح ہماری عید نہیں ہے، فصح مسیحیوں کی عید نہیں ہے، یہ یہودیوں کی عید ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح چونکہ یہودی تھے، وہ فصح منانے کے لیے یروشلم کو گئے۔ آج بہت سے مسیحی حلقوں میں یہ بدعت تیزی سے فروغ پا رہی ہے کہ ہمیں بائبل کی عیدیں منانی ہیں، یعنی وہ عیدیں جن کو خدا نے مقرر کیا تھا اور جن کا ذکر ہمیں احبار کی کتاب کے 23ویں باب میں ملتا ہے۔ لیکن اگر آپ رسول کی تعلیم کو دیکھیں تو وہ کہتا ہے یہودیوں کی عید فصح۔ یسوع نے فصح کا مقصد پورا کر دیا، اس کے وسیلے سے جو چھٹکارا، جو مخلصی، جو نجات ہمیں مل چکی ہے، اب ہمیں کسی فصح کو منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پہلی صدی میں یسوع کے زمانے میں چونکہ مسیحی نہیں تھے، اس لیے ایک اچھا یہودی ہوتے ہوئے خداوند یسوع مسیح اس عید کو منانے کے لیے یروشلم میں تشریف لے گئے، اور یہ ہر یہودی کے لیے بڑے فخر کی بات تھی کہ یروشلم میں ہیکل تھی، اور ہیکل بنی اسرائیل کے درمیان خدا کی حضوری کا، اس کی موجودگی کا نشان تھی۔ اس واقعے کو مکمل طور سے سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اختصار کے ساتھ ہیکل کی تاریخ پر نظر ڈالیں۔ جب خدا بنی اسرائیل کو ملک مصر میں سے نکال لایا اور وہ 40 سال تک صحرائے سینا میں دشت نوردی کرتے رہے، تو خدا نے کہا کہ میں اپنے لوگوں کے درمیان رہنا چاہوں گا۔ اس لیے خدا نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اس کے لیے ایک خیمہ بنایا جائے جس کو خیمہ اجتماع کہا گیا۔ خدا نے خود اس کا ڈیزائن موسیٰ کو دیا، اور خدا نے خود ہی ان لوگوں کو مقرر کیا جنہوں نے اس کی تعمیر میں حصہ لینا تھا، اور نہ صرف مقرر کیا بلکہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خدا نے ان کو روح القدس سے معمور کیا۔ یہ خیمہ اجتماع بنی اسرائیل کے درمیان خدا کی حضوری کا نشان تھا۔ خیمہ اجتماع ایک کمرہ تھا جس کو ایک پردہ لگا کر 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ اس پردے کے پیچھے کا حصہ پاک ترین مکان کہلاتا تھا، اور وہاں پر عہد کا صندوق رکھا جاتا تھا جس کے اوپر کفارہ گاہ تھی، اور جس کے اوپر کہا جاتا تھا کہ خدا خود آ کر بیٹھتا ہے۔ پردے کے آگے پاک مکان تھا، اور پاک مکان میں کاہن جا سکتے تھے،
وہاں بخوردان رکھا جاتا تھا، منورہ رکھا جاتا تھا اور نظر کی روٹیوں کی میز رکھی جاتی تھی۔ اس کے باہر ایک دالان تھا جہاں پر صرف اور صرف یہودی مرد جا سکتے تھے۔ یہ خیمہ اجتماع دشت نوردی کے دوران بنی اسرائیل کے ساتھ رہا۔ وہ اگر ایک جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ پڑاؤ ڈالتے تھے تو سب سے پہلے خیمہ اجتماع نصب کیا جاتا تھا اور یہ ذمہ داری بنی لاوی کی ہوتی تھی۔ خیمہ اجتماع کے لیے یہ ضروری تھا کہ اس کا دروازہ مشرق کی سمت ہو۔ جب خیمہ اجتماع نصب کر دیا جاتا تھا تو بنی اسرائیل کے 3 قبیلے اس کے مشرق میں، 3 قبیلے اس کے مغرب میں اور 3 قبیلے اس کے شمال میں اور 3 قبیلے جنوب میں اپنے خیمے لگاتے تھے، اور یوں خدا کا خیمہ، خیمہ اجتماع بنی اسرائیل کے بالکل بیچوں بیچ ہوتا تھا، یعنی بنی اسرائیل کا خدا اپنے لوگوں کے درمیان رہتا تھا۔ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے 750 سال پہلے یسایہ نبی نے ایک پیش گوئی کی تھی کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور وہ بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے۔ لفظ ایمانویل کے معنی ہیں خدا کا خیمہ اپنے لوگوں کے درمیان، یعنی وہ کام جو خیمہ اجتماع کرتا تھا اب خداوند یسوع مسیح کی صورت میں خدا اپنے لوگوں کے درمیان رہتا ہے۔ جب بنی اسرائیل یشوع کی قیادت میں دریائے اردن کو پار کر کے اس موعودہ ملک میں آ گئے تو خیمہ اجتماع یعنی خدا کی حضوری ان کے ساتھ ساتھ اس موعودہ ملک میں آ گئی، اور یہ خیمہ اجتماع ان کے درمیان صدیوں تک رہا۔ جب بنی اسرائیل میں قاضیوں کا دور ختم ہوا اور بادشاہت شروع ہوئی تو بنی اسرائیل کا دوسرا بادشاہ داؤد یہ چاہتا تھا کہ وہ خداوند کے لیے ایک مستقل سکونت گاہ بنا سکے۔ اس نے خدا کے حضور درخواست رکھی کہ وہ خدا کے نام کے لیے ایک گھر بنانا چاہتا ہے، لیکن خدا نے اس کی درخواست کو رد کر دیا اور اس سے وعدہ کیا کہ اس کا بیٹا اس کی جگہ یہ سکونت گاہ بنائے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان نے خدا کے کہے کے مطابق پہلی دفعہ یروشلم میں ہیکل بنائی۔ اس ہیکل کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا تھا۔ اس کا بنیادی ڈھانچہ بالکل اس خیمہ اجتماعی کی طرح تھا جس کو ہم دشت میں دیکھ چکے ہیں، یعنی اس کا مرکزی مقام وہ ایک کمرہ تھا جس کو ایک دبیز پردہ 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا تھا، پاک مکان اور پاک ترین مکان۔ لیکن جب سلیمان نے ہیکل کو بنایا تو اس نے اس کے ارد گرد کئی دالان بنائے۔ پہلے یہودی مردوں کا دالان آتا تھا، اس کے پیچھے یہودی عورتوں کا دالان۔ یہودی عورتیں اپنے دالان کو چھوڑ کر مردوں کے احاطے میں نہیں جا سکتی تھیں، اور یہودی مرد وہاں نہیں جا سکتے تھے جہاں تک صرف کاہنوں کی پہنچ تھی۔ اور پھر سلیمان نے اس کے ارد گرد ایک اور بہت بڑا دالان بنایا جس کو غیر قوموں کا دالان کہا جاتا تھا۔ یہ ہیکل جو تقریباً 950 قبل از مسیح میں بنی تھی کئی صدیوں تک قائم رہی، اور آخر کار نبوکت نظر نے جو بابل کا بادشاہ تھا 587 میں اس ہیکل کو ڈھا دیا۔ اس نے ہیکل کو برباد کیا، جلا ڈالا، اس نے شہر کی فصیل کو توڑ ڈالا اور بنی یہودا کو اسیر بنا کر بابل لے گیا۔ خدا کے وعدہ کے مطابق بابل کے اسیر کچھ سالوں کے بعد یروشلم میں واپس آئے، اور ان اسیروں نے جو واپس آئے تھے، جو مزدور تھے، جو کسان تھے، انہوں نے مل کر اس ہیکل کی تعمیر نو کی۔ ایک بادشاہ کے بنائی ہوئی ہیکل میں
اور ایک مزدور کی بنائی ہوئی ہیکل میں یقیناً بہت بڑا فرق تھا، لیکن چونکہ یہ خدا کی حضوری کا نشان تھا، اس لیے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہیکل کا بنایا جانا ضروری ہے۔ یہ ہیکل بھی کئی صدیوں تک قائم رہی، اور دوسری صدی قبل از مسیح میں ایک یونانی بادشاہ انطاکس چہارم نے اس کو ڈھا دیا۔ یسوع مسیح کی پیدائش سے کچھ سال پہلے ہیرودیس اعظم نے، جو کہ فلسطین کا، اسرائیل کا بادشاہ تھا، یہ ارادہ کیا کہ وہ یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے ہیکل کی تعمیر نو کرے، اور اس نے ایک بہت بڑا کام شروع کیا ہیکل کی تعمیر نو کا۔ یہ ہیکل سلیمانی سے بھی زیادہ بڑی تھی، اور جیسا کہ اس حوالے میں لکھا گیا ہے 46 برس ہو چکے تھے کہ اس کی تعمیر جاری تھی اور ابھی تک یہ مکمل نہ ہوئی تھی۔ یہ ہیکل سلیمانی کی طرح ایک بڑی پرشکو عمارت تھی، اور اس میں بھی اسی طرح سے دالان بنائے گئے تھے جو کہ اس ایک کمرے کے ارد گرد تھے، یعنی کاہنوں کا دالان، یہودی مردوں کا دالان، یہودی عورتوں کا دالان، اور اس کے چوگرد غیر قوموں کا دالان۔ تو جس ہیکل میں یسوع تشریف لے کر گئے وہ ہیرودیس اعظم سے منسوب تھی، اور ابھی بن رہی تھی، ابھی وہ مکمل نہیں ہوئی تھی۔ یہ بھی ایک نہایت ہی خوبصورت عمارت تھی۔ دوستو، اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، ایک اور نقطے کی وضاحت بہت ضروری ہے۔ اناجیل متوافقہ میں، یعنی مقدس مرکس، مقدس متی اور مقدس لوکا کے اناجیلی بیانات میں یہ واقعہ بالکل خداوند یسوع مسیح کی زمینی زندگی کے آخر میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ وقت کہ جب خداوند یسوع مسیح اپنی زندگی کا آخری ہفتہ گزارنے کے لیے اور آخری فصح منانے کے لیے یروشلم میں تشریف لے گئے تھے۔ مقدس یوحنا اس واقعے کو اپنے انجیلی بیان کے دوسرے باب ہی میں بیان کر دیتے ہیں۔ اب کیا یہ کوئی تضاد ہے؟ یقیناً نہیں۔ ہم خدا کے کلام پر اور اس کی صحت پر انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ دوستو، اگر آپ کو یاد ہو تو مقدس یوحنا کے انجیلی بیان کے تعارف میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کرونولوجیکل نہیں ہے۔ مقدس یوحنا تاریخ کو ایک واقعے کے بعد دوسرے واقعے کی صورت میں بیان نہیں کرتے، جبکہ اناجیل متوافقہ کرونولوجیکل ہیں۔ وہاں پر ہمیں واقعات کی ایک ترتیب نظر آتی ہے۔ مقدس یوحنا کا مطمع نظر الہیاتی ہے۔ وہ اگر خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کوئی ایک الہیاتی بات بتانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی کا کوئی ایک واقعہ یا کوئی ان کا معجزہ چن لیتے ہیں۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ دو مختلف واقعات ہوں۔ خداوند یسوع مسیح نے ایک دفعہ ہیکل کی صفائی اپنی زمینی خدمت کے شروع میں کی ہو اور ایک دفعہ اپنی زمینی خدمت کے اختتام پر۔ یہ بعید از قیاس نہیں ہے۔ خیر، ہم اس بحث میں نہیں پڑتے۔ ہم اس واقعے کی اہمیت کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تھیں، سمجھنے کی غرض سے میں ان آیات کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح ایک ہجوم کا سامنا کرتے۔ دوسرے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ وہ مذہبی رہنماؤں کا سامنا کرتے ہیں، اور تیسرے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ وہ نو آموز ایمانداروں کا سامنا کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے اختیار کو چیلنج کیا جاتا ہے، خداوند یسوع مسیح کے کردار کو چیلنج کیا جاتا ہے، خداوند یسوع مسیح کی قدرت کو چیلنج کیا جاتا ہے۔
خداوند یسوع مسیح جب ہیکل میں تشریف لے کر گئے تو یقیناً داخل ہوتے ہی وہ غیر قوموں کے دالان میں گئے ہوں گے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں پر غیر قوم کے لوگ آ سکتے تھے۔ ہیکل کی اصل عمارت اونچائی پر تھی اور اس تک بہت ساری سیڑھیاں چڑھ کر جانا پڑتا تھا۔ اس اونچے مقام پر خدا کی سکونت گاہ تھی، کاہنوں کا دالان تھا، یہودی مردوں کا دالان تھا اور یہودی عورتوں کا دالان تھا۔ غیر قوموں کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ ان سیڑھیوں پر قدم بھی رکھ سکیں۔ وہ ہیکل کی اس مرکزی عمارت میں نہیں جا سکتے تھے۔ وہ صرف اپنے دالان میں یعنی غیر قوموں کے دالان میں کھڑے ہو کر اس عمارت کی خوبصورتی کو دیکھ سکتے تھے۔ ہیکل کے دو بڑے کام تھے۔ ایک، خدا کی حضوری، خدا کی موجودگی اپنے لوگوں کے درمیان۔ جب تک ہیکل قائم تھی یا قائم رہتی، بنی اسرائیل کو یہ تسلی ہوتی تھی کہ ان کا خدا ان کے درمیان سکونت پذیر ہے۔ اور اس کا دوسرا کام یہ تھا کہ یہ غیر قوموں کے لیے ایک گواہی ہو، غیر قومیں اس کو دیکھیں اور وہ اس خدا کی تعریف کریں، اس خدا کے پاس آ جائیں جو اس ہیکل میں سکونت اختیار کیے رہتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا سبا کی ملکہ دکن سے آئی اور اس نے جب اس ہیکل پر نظر کی جس کو سلیمان نے تعمیر کروایا تھا تو اس نے بنی اسرائیل کے خدا کی، سلیمان کے خدا کی تمجید کی۔ یہی ہیکل کے دو بڑے کام تھے۔ ایک، خدا کی موجودگی کا، اس کی حضوری کا نشان، اور دوسرا، غیر قوموں کے لیے خدا کے وجود کی گواہی۔ لیکن یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی غیر قوم ہیکل کے اندر نہیں جا سکتا تھا۔ اس کو اپنے دالان تک رسائی حاصل تھی۔ جب خداوند یسوع مسیح اس دالان میں داخل ہوئے تو وہاں انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ وہ جگہ جہاں غیر قوم کے لوگوں کو آ کر خدا کی تعریف کرنی تھی، خدا کی قربت حاصل کرنی تھی، وہاں پر منڈی لگی ہوئی تھی، وہاں پر کاروبار چل رہا تھا۔ یوحنا ہمیں بتاتے ہیں کہ وہاں پر جانور بیچنے والے اور ان کے سٹال موجود تھے۔ بھیڑ، بکریاں، بیل وہاں پر بیچے جا رہے تھے۔ اور دوستو، آپ ذرا خود سوچیں کہ جہاں جانور بندے ہوں وہاں ان کا فضلہ بھی ہوگا، وہاں بدبو بھی ہوگی، وہاں پر کیڑے مکوڑے، مکھیاں، مچھر بھی ہوں گے۔ اس کے علاوہ وہاں پر صرافوں کے یعنی منی ایکسچینجرز کے سٹال بھی لگے ہوئے تھے۔ اور یہ سب کیوں تھا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عید فصح ان عیدوں میں شامل تھی جن کو منانے کے لیے تمام یہودیوں کو یروشلم میں آنا پڑتا تھا۔ یہودی مورخ یوسفس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ فصح کے دنوں میں یروشلم کی آبادی کئی گنا بڑھ جایا کرتی تھی، اور اس کے تخمینے کے مطابق تقریباً 25 لاکھ سے لے کر 27 لاکھ لوگ فصح کے دوران یروشلم آیا کرتے تھے۔ آپ خود سوچئے کہ جب اتنی تعداد میں لوگ یروشلم میں آئیں گے تو وہاں کتنا ہجوم ہوگا، وہاں کتنا ہنگامہ ہوگا، کتنا رش ہوگا۔ اور پھر جو یہودی یروشلم آتا تھا وہ یقیناً ہیکل کی زیارت کے لیے اور ہیکل میں عبادت کرنے کے لیے وہاں جایا کرتا تھا۔ فصح میں جانور قربان کیے جاتے تھے اور لاکھوں کی تعداد میں جانور قربان کیے جاتے تھے۔ وہ برہ جو ہر خاندان کو ذبح کرنا ہوتا تھا، اس کے علاوہ بھی سلامتی کے ذبیحے، خطا کی قربانیاں، گناہ کی قربانیاں چڑھائی جا رہی ہوتی تھی،
اور ان سب قربانیوں کے لیے جانوروں کی ضرورت پڑتی تھی، اور قربانی چڑھانے والوں کی ایک مجبوری تھی۔ ان کو اپنا خریدا ہوا یا اپنا پالا ہوا جانور کاہن کے معائنے کے لیے ہیکل کے دروازے پر لے جانا ہوتا تھا۔ اگر کاہن اس جانور کو پاس کر دیتا کہ وہ شرعی طور پر قربانی کے قابل ہے، تو تب ہی اس کی قربانی جائز تھی۔ اب ذرا سوچیں، اگر میں کفر نحوم کا رہنے والا ایک کسان ہوں جس نے بڑے شوق سے ایک جانور پالا ہے، اور اس نیت سے پالا ہے کہ جب میں یروشلم جاؤں گا تو اس کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا اور اس کو وہاں پر خدا کی حضوری میں قربان کر دوں گا۔ میں اپنا جانور لے کر یروشلم گیا، میں ہیکل کے دروازہ پر گیا، کاہن کو ڈھونڈا اور کاہن سے کہا کہ وہ میرے جانور کا معائنہ کر دے۔ کاہن نے دیکھا، اس نے کہا یہ جانور تو قربان نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس میں یہ عیب ہے۔ اب آپ کی مجبوری ہے، آپ کو وہاں سے جانور خریدنا ہے۔ اور کاہن عام لوگوں پر یہ احسان کرتے تھے کہ ہم آپ کو تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتے، یہیں ہیکل کے اندر غیر قوموں کے دالان میں ہم نے وہ جانور مہیا کر دیے ہیں جن کا معائنہ ہم پہلے کر چکے ہیں۔ یہ کاہنوں کی اور ان منڈی لگانے والوں کی ملی بھگت تھی۔ لوگ مجبور تھے کہ وہیں سے جانور لے کر وہیں پر ان کو قربان کر دیں۔ اسی طرح سے اگر میں کسی اور ملک میں رہنے والا یہودی تھا اور میں عید فصح منانے کے لیے ہیکل میں آیا، تو میرے ملک کی کرنسی تو کوئی اور ہے اور یروشلم میں، اسرائیل میں استعمال ہونے والی کرنسی کوئی اور ہے۔ اب میں مجبور ہوں کہ مجھے منی ایکسچینج جانا ہے تاکہ میں اس کرنسی کو تبدیل کرا سکوں۔ کاہن پھر یہ احسان کرتا تھا کہ دیکھیں، آپ کی سہولت کے لیے ہم نے یہیں پر ہیکل ہی میں صرافوں کو بٹھا دیا ہے تاکہ آپ کو ادھر ادھر جانا نہ پڑے اور آپ یہیں پر اپنے پیسے تبدیل کرا سکیں۔ اس کے علاوہ رومی دینار کے اوپر کیسر کی شبیہ ہوتی تھی، اور کاہنوں نے یہ فتویٰ دے رکھا تھا کہ کیسر کی شبیہ والا دینار ہیکل کے اندر نہیں لے جایا جا سکتا۔ اگر آپ نے ہدیہ ڈالنا ہے، آپ نے دیکی دینی ہے، آپ نے کچھ بھی کرنا ہے، تو آپ پہلے اپنے دیناروں کو ان صرافوں کے پاس لے جائیں اور جس کو ٹیمپل منی یعنی ہیکل میں استعمال ہونے والے پیسے کہا جاتا تھا، وہ خریدیں اور ان کو لا کر ہیکل میں چڑھائیں۔ اور ان سارے کاموں میں کاہنوں کا کمیشن تھا۔ خدا کے گھر کے اندر یہ کاروبار، یہ گھناؤنا کاروبار، یہ گھناؤنا مذہبی کاروبار چل رہا تھا۔ دوستو، بہت سی ادھوری باتیں رہ گئیں آج کے پروگرام میں، جن پر اب ہم اگلے پروگرام میں غور کریں گے، تو دیکھنا نہ بھولیے گا پروگرام نور حیات کی اگلی قسط۔ اپنے میزبان کو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔